I am today's host Aksa Manzoor. I am the student of the Quranic education and also physics lecturer. Alhamdulillah. This session is conducted by the collaboration of the Quranic education, the ideological warriors and Noor Mehak online academy. अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन का. I invite Miss Sarwa Saeed for recitation of Holy Quran. Please, Miss Sarwa Saeed. السلام علیکم. میری وائس کلیئر ہے؟ Yes, it's clear. Go ahead. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. Jazakallahu khairan kasira. Really heart touching and soothing recitation. MashaAllah. Now I invite Miss Hina Mudassir for saying Nate Rasul Maqbool sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. السلام علیکم. Wa alaikum assalam. Am I clear to you? Yes, My it's voice. clear. Okay. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور میں تجا ہوں. میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں. یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی. یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی. شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں. شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں. طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو.
पहचानते हैं मुझको खबर नहीं थी कि मैं इस कदर बड़ा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और मैं बेइल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ. जज़ाकल्लाह. सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत पुरसरूर आवाज़ व कलिमात। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने और आज की हमारी इस छोटी सी काविश के सदक़े मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ ईमान पर रखे और हमें हमारे ईमान पर सलामती में कायम रखे। जी, तो मैं आपको दोबारा बताती चलूँ कि आज का जो सेशन है ये द कुरानिक एजुकेशन आइडियोलॉजिकल वैरियर्स और नूर महक ऑनलाइन एकेडमी की कोलैबोरेशन से कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसका टॉपिक है हज। And today's speaker of session is respected Miss Anila Waris, head of Noore Mehak Online Academy. She is also social activist working in State Youth Power as a head of Islamic department, mashallah. She is also member of Islamic Institute like Al Farouk Quran Academy and Path to Noor Islam learning site. She have done many tafsir courses and also conduct short Islamic courses with various organizations, mashallah. And now she is a speaker, content writer, as well as graphic designer and video editor. So now I invite respected ma'am Anila Waris in our session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome ma'am. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाह आपने इतने अच्छे अल्फाज में मेरा तारुफ करवाया। Jazakallah ma'am. So it's up to you ma'am to kindly conduct this session. ओके श्योर। ओके, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रही हूँ, तो मुझे काइंडली बताइए क्या स्क्रीन शो हो रही है। Yes, it start working. ओके, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह, और रमज़ान के इस आखिरी अशरे को भरपूर इबादत और नवाफिल के साथ गुजार रहे होंगे। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है अरकान इस्लाम का लास्ट टॉपिक, फिफ्थ वन है, दैट इज अबाउट हज। हज है क्या? मीन्स कि हम हर चीज को देखते हैं डीपली। हम अपनी अगर देख लें ना इस दुनियावी स्टडी को भी, तो हम यहाँ पे भी एक एक चीज को डीपली देखते हैं, लेकिन बहुत कम होता है कि हम अपने इस्लाम की तरफ आए। अगर हम इस्लाम की तरफ आते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, हमने स्टार्टअप लेना है किसी अच्छी चीज से लें, नहीं, बहुत माइनॉरिटी से स्टार्टअप लेना चाहिए। जैसे कि अरकान इस्लाम है, ये बेस है ना, तो यहाँ से स्टार्टअप लेना चाहिए। फर्स्टली हज का कुछ सारों के हज के मायने है क्या? हज के लफ्जी मायने निस्बत और इरादे के हैं। शरीयत में हज के इस्तिलाही मायने मक्का मुकर्रमा में इबादत, यानी कि जाना है मक्का मुकर्रमा में यकम शवाल से लेकर जिलहज की 9 तारीख के दरमियानी अरसे में खाना काबा पहुंचकर मखसूस अमाल और इबादत करना। यानी कि देखें, वहां पे जब जाते हैं हम, तो जो भी होते हैं हुजाज, तो क्या करते हैं, वह ihram बांधते हैं, जितने भी मनासिक हज को कंप्लीट अप करते हैं, तो उन सबको करना। और ये कहाँ पे करते हैं? ये मैदान इरफात से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जितनी भी इबादत के अमूर अंजाम दिए जाते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं? मनासिक हज कहते हैं। और फिर देखें, मुसलमानों, हर मुसलमान पर ना ये फर्ज है, लेकिन देखें इस लिहाज से कि उसके वो साहिब इस्तिताअत हो और आकिल भी हो। अब ये नहीं है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो उसको भी कहा गया कि तुमने हज करना है, नहीं। इस्लाम में देखें, इस्लाम के अगर बेसिक हम 4 देखें ना, पहला काम तो ऑब्वियसली हर एक को आता है, उस पर हर एक का ईमान भी है।
تو دیکھیں اگر ہم دیکھیں نماز روزہ زکوٰۃ حج، تو نماز اور روزہ یہ ہر ایک پہ فرض کی گئی ہے، زکوٰۃ اور حج ہر ایک پہ فرض نہیں کی گئی. اس کے کانسیپٹ میں آ رہا ہے کہ یہ صاحب استطاعت پہ فرض کی گئی ہے، ہر آگے پر فرض کی گئی کہ اس کو عقل بھی ہو کہ وہ کر رہا ہے. اور جو حج ہے وہ ایک بار کر لیا جائے تو وہ اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسے دوسری بار کیا جائے تو وہ نفلی حج میں آئے گا، وہ فرضی حج میں نہیں آئے گا. تو دیکھیں دین اسلام میں جو حج ہے نا، ہر صاحب استطاعت بالغ مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کر دیا گیا ہے، اور قرآن مقدس میں بھی ہے. حج اسلام کے 5ویں رکن میں سے کون سا رکن ہے؟ آخری رکن ہے. اور 8 ذو الحجہ کو حاجی میقات حج سے احرام باندھ کر کعبہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر طواف کا قدوم کرتے ہیں، پھر منع روانہ ہو جاتے ہیں، اور وہاں یوم تراویح گزار کر عرفات آ جاتے ہیں. اور یہاں ایک دن وقوف ہوتا ہے، اور اسی دن کو یوم عرفات، یوم سعی، یوم عید قربان، یوم حلق الفصر وغیرہ کہا جاتا ہے. یعنی کہ کس طریقے سے، کیونکہ اس دن کیا ہوتا ہے بیسیکلی، اس دن سب لوگ قربانی کرتے ہیں. اور پھر وہاں سے وہ جاتے ہیں شیطان کو کنگریاں مارنے، اور وہاں سے پھر وہ مکہ آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور پھر واپس منع جا کر یہاں میں تشریق کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ آتے ہیں اور حج وداع کرتے ہیں، اور یوم حج کے جملہ مناسک کو کیا کرتے ہیں؟ مکمل کرتے ہیں. اور حج کرتے ہوئے ایک ایک چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ حج جو ہے وہ صاحب استطاعت بالغ مسلمان پر فرض ہے. صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا مسلمان ہر سال حج فرض کر دیا گیا اس پہ کہ کیا وہ ہر سال ہی حج کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. دوبارہ پھر یہی سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا تو واقعی فرض ہو جاتا، اور ایسا تم لوگ نہیں کر پاتے. پھر کہا جتنا کہوں اتنا سنو، اس کے آگے نہ پوچھو. یعنی کہ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے سمعینا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یعنی کہ جس چیز کا حکم آ گیا ہم نے سن لیا، اس کی اطاعت کر دی، نو آبجیکشن آن دیٹ. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھی آپ وسلم کے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ جو میں نے کہہ دیا اس پہ عمل کریں. آگے ہے حج، اس کی فضیلت اور اہمیت. obviously ہر چیز کی کوئی فضیلت بھی ہوتی ہے اور اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے. تو دیکھیں حج کی فضیلت میں سب سے پہلے اسلام کے 5 ستون میں سے ایک قرار دینا ہے. لیکن 5 ستون ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت اہمیت میں بہت سی حدیث میں اس کو مری بھی کیا ہوا ہے، جس میں مناسک حج ادا کرنے کی فضائل اور حاجی کو ملنے والے ثواب کا ذکر بھی کیا گیا ہے. بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے کسی نے دریافت کیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پھر دریافت کیا تو اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ تو کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر پوچھا گیا تو پھر آپ نے کہا کہ مقبول حج. یہ بخاری میں بھی آتی ہے روایت. ترمذی اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور فسق اور فحش کلام سے بچا تو وہ ایسا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یعنی کہ دیکھیں اسلام ہمیں اتنی اپرچونٹیز دیتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. دیکھیں آپ رمضان کے روزے خلوص نیت کے ساتھ رکھیں، اس کے تمام تقاضوں کو پورا کریں، دن بھی آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. پچھلے آپ نے عبادت کی، آپ نے تاغرات تلاش کیا، آپ کو تب بھی سارے گناہ معاف کر دیے گئے. آپ نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے تب بھی آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے. تو دیکھیں آپ نے حج اس کے سارے تقاضوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ادا کیا، تب بھی آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے دور ہیں، ہمارے اتنے گناہ ہیں، ہمارے اللہ ہمارے گناہ نہیں معاف فرمائیں گے؟ تو جب آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں سچے دل کے ساتھ، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے نا، اللہ اور بندے کا. آپ نے توبہ کی، اللہ نے قبول کر لی. ہم انسان کون ہوتے ہیں اس کو دیکھنے والے اور کہنے والے کہ نہیں یہ تو بہت گنہگار ہے، استغفر اللہ، اس کا یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمرہ کرنا دوسرا عمرہ تک کا گناہ کو کفارہ بن جاتا ہے. یعنی کہ ایک بار عمرہ کیا دوسرے عمرہ تک جتنے بھی گناہ کہیں گے اس کا کفارہ ہو جائے گا. مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں. مقبول حج وہ جو آپ نے اچھے طریقے سے ادا کیا ہو اور اس میں آپ نے کوئی کمی بیشی نہ چھوڑی ہو. یعنی کہ جو اس میں جیسے جیسے کرنے کا کام کہا گیا آپ نے ویسے ہی کیا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. نیکسٹ ون ہے فرضیت کی شرائط. obviously ایک اگر چیز امپلیمنٹ کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے بھی جو ریزنز ہوتی ہیں نا اس کو اس کی شرائط بنا کے آگے لے کے آیا جاتا ہے کہ یہ کس طریقے سے. تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی کون سی ہے. فرسٹ ون از اسلام. مسلمان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. obviously جب ہم مسلمان ہوں گے تو ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کا بھی ہوگا کہ ہم نے جانا ہے اپنے اللہ سے مانگ. تو دیکھیں حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے اگر استطاعت تھی، مگر مسلمان نے حج نہ کی تو پھر فقیر ہو گیا تب بھی اس پر حج کا فرض ہے. یعنی کہ دیکھیں اگر ابھی آپ کے پاس اتنی ہے آپ کا بینک بیلنس کہ آپ ایک حج افورڈ کر سکتے ہیں، تو اگر آپ نے اس کے باوجود حج نہ کیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟
کہ اگر آپ کے پاس تب وہ پیسے نہیں ہوں گے تب بھی آپ پہ وہ حج فرض تھا، کیونکہ یہ پہلے وہ چیزیں آپ پہ فرض کر دی گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ پہ وہ چیز فرض نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ تب بھی چیز آپ پہ فرض ہی رہے گی کیونکہ پہلے بھی وہ آپ پہ فرض تھی. آپ ہماری یہ ڈیلی روٹین میں دیکھ لیں، بہت سے پیرنٹس ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے یہ فرض سے فرض ناز ہو لیں دین ہم حج کریں گے. تو دیکھیں، آپ بیٹیوں کو جہیز دینے کے لیے اپنی یہ اسلامی بنیاد کو آپ پیچھے کر رہے ہیں، جو کہ اسلام میں جہیز دینا جائز ہے ہی نہیں. آپ اس کی خاطر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، ہم بعد میں حج کر لیں گے. تو یہ بھی دیکھیں کہ بعد میں کیا آپ نے یہ جو ابھی اسلام کو پیچھے کیا کہ بعد میں آپ ایسا کر سکیں گے، پھر آپ کہیں گے زندگی بڑی مصروف ہو گئی ہے، اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں. تو دیکھیں، جب زندگی موقع دے رہی ہے تو اس موقع کا فائدہ بھی اٹھائیں، نہ کہ ہیلے بہانے کر کے اس موقع کو گوائیں. ٹھیک ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ حج کریں. اور اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، بات پھر وہی آ جائے گی، بلوغت، بالغ پن آ جانا. حج صرف بالغ پر فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بالغ ہوتا ہے اس کو اتنی عقل ہوتی ہے کہ مجھے جو مناسک بتائے جائیں گے، میں جس طریقے سے حج ادا کرنا ہے میں اس طریقے سے ہی کروں گا. اگر نابالغ اور صاحب استطاعت ہوگا تو وہ کر بھی لے گا تو اس کا نفلی ہوگا، کیونکہ اس میں وہ کوئی نہ کوئی سے مسٹیک ہو جائے گی. اگر بالغ ہو کے وہ کرے گا تو اس کا وہ فرض میں شمار ہو جائے گا. تو دیکھیں، یہ چیز دیکھنے والی ہوتی ہے کہ پوائنٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جن کو مائنڈ میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے دین کو لے کے چلنا ہے، کس طریقے سے اس کے ارکان پہ ہم نے فالو اپ لے کے چلنا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو بار بار دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اب میرے پاس ابھی ہے، میں ابھی حج کر رہا ہوں، تو ابھی آپ ہوں 12-13 کے، تو کیا آپ کا وہ حج ہوگا قبول؟ نہیں ہے. تب آپ کو تو اتنی زیادہ بیسک دعائیں بھی نہیں یاد ہوں گی، تو پھر کس طریقے سے آپ اس حج کو ادا کر لیں گے؟ دیکھیں، ہر چیز میں جب جہاں پہ لمٹ آ جاتی ہے نا، اس لمٹ پہ جانا بھی ضروری ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس لمٹ سے پہلے کرو، اس سے پہلے اگر کر رہے ہیں تو آپ کا نفل میں شمار ہوگا، وہ حج فرض میں نہیں ہوگا. تھرڈ ون از بدنی استطاعت، یعنی کہ آپ کا بدن سلامت ہو، نہ بینا، باش، فالج زدہ یا ایسا برا جو خود چل نہ سکتا ہو، سواری پر خود سے بیٹھ نہ سکتا، اس پر حج فرض نہیں ہے. دیکھیں، جب آپ کی باڈی میں فل انرجی، آپ کا کتنا اسٹیمنا، آپ کے پاس ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے کہ آپ ایزیلی اپنے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، تو آپ پہ حج فرض ہے. اگر آپ نہ بینا تو آپ کس طریقے سے جا کے وہاں پہ حج ادا کریں گے؟ obviously آپ کے ساتھ ہو جائے گا نا، اس کو بھی ساتھ میں بہت سی چیزیں دیکھنا پڑیں گے، کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، کیا کرنا ہے. اگر کوئی برا ہوگا obviously اسے ویل چیئر پہ ہوگا، پھر وہ ایک تو خود آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ خود ادا کر رہا ہوگا، مناسب ہے کہ آپ کو ادا کروا رہا ہوگا. ہاں، اس کا ثواب ہے، اس کا تو obviously آپ کو ثواب ملے گا نہیں، آپ نے ایک ایسے ہیلپ کی ہے. لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے بیسک تو آپ لوگوں کو اس میں آپ کے بدن کا سلامت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر تندرستی کی حالت میں حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا تو بعد میں بدنی استطاعت ختم ہو گئی، تب بھی حج کا فرض باقی ہے. اب اس کو حج بدل کے کیا جائے گا، یعنی کہ وہ کر لے گا تو اس کے اوپر تو ہے. جب آپ کے پاس پہلے استطاعت ہے، بات پھر وہی آ رہی کہ آپ کے پاس استطاعت ہے اور آپ اس کو جان بوجھ کے ڈیلے کر رہے ہیں، then it's not good. آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ کس طریقے سے ہے، اور جس طریقے سے لے کے چلیں، حکم دیا گیا اس طریقے سے لے کے چلیں، تاکہ نہ بعد میں آپ کو جب آپ کو لگے کہ مجھے جا کے کر لینا چاہیے حج، تو نہ تب آپ کو کوئی تکلیف اٹھانی پڑے، نہ ہی آپ کے گھر والوں کو. مالی استعداد، ذاتی طور پہ اتنا مالدار ہو کہ آنے جانے کے لیے اخراجات پورے کر سکے، اور یہ مال اس کی آمدنی سے زائد ہو. کیسے؟ دیکھیں، آپ نے حج کرنے جانا ہے، یہ جی نا آپ پیسے لگا کے چلے جائیں لیکن واپس آنے کے پیسے نہ ہو. یہاں ہو کہ آپ چلے تو جائیں لیکن پیچھے گھر والوں کو پیسے دے کے نہ جائیں. نہیں، ایسے نہیں کرنا. جب آپ نے حج پہ جانا ہے تو جتنے دن آپ نے وہاں پہ رکنا ہے اتنے پیسے آپ گھر میں بھی دے کے جائیں، کہ میرے بعد اگر آپ گھر کے سرپرست ہیں کہ میرے بعد گھر پہ جو ضرورت کا سامان آنا ہوگا وہ آپ یہاں سے کرتے جائیں. ٹھیک ہے، کہ آپ کو یہاں سے یوٹیلائز کر جائیں، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور آپ وہاں پہ ہیں تو پھر آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ اب میں وہاں پہ ہوں، اب میں وہاں پہ ایزیلی عبادت کر سکتا ہوں. ہاں، شاپنگ وغیرہ اوبیسلی ہر کوئی کرتا ہے، جب بھی وہاں پہ جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا وہاں سے تو برکات لے کے آتے ہیں، تو اوبیسلی وہ بھی کریں. لیکن یہ دیکھ کے جائیں کہ آپ کے حج پہ جانے کے بعد آپ کی فیملی پیچھے سے تنگ دستی میں نہ آ جائے، اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اور اوبیسلی تنگ دستی میں سے چھوڑ کے جانا از ناٹ گڈ. تو نیکسٹ ون، آزادی. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کیسی آزادی؟ آزادی بیسیکلی یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ دیکھیں، پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا، غلام ہوتے تھے لوگوں کے پاس، یا کوئی باندھی ہوتی تھی، تو اس پہ حج فرض نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ خود کسی کے انڈر ورک کر رہی ہیں، اس کو اب اتنی اس سے نہیں مل رہی کہ وہ جا کے اتنے مال سے وہاں پہ حج کر کے آ سکے. تو جب تک وہ اپنے مطلب کہ مالک کے انڈر ہے نا، تب تک اس پہ حج نہیں فرض. ٹھیک ہے، اور جب اس کا آزاد کر دیجیے اور جب اس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ حج کر لیتے ہیں، اس پہ حج فرض ہوگا.
کیونکہ اب وہ آزاد ہے. اگر وہ پہلے اس پہ حج فرض بھی تھا نا تو آزاد نہیں تھا تو وہ نہیں کر پاتا, اوبویسلی اس کو اور بھی چیزیں دیکھنے کو ملنی تھی. ٹھیک ہے. اور حج کی اہمیت ایک یہ بھی ہے کہ حج ایک ایسی بات ہے جس میں تمام عبادتوں کی روح شامل ہو جاتی ہے. اس میں نماز کی طرح دعا, روزوں کی طرح بھوک پیاس اور نفسانی خواہشات سے پرہیز و تقویٰ کی طرح مالی قربانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے خدا کے مہمان ہیں, وہ اپنے میزبان یعنی اس سے دعا کریں تو ان کی دعائیں قبول فرمائے گا, اور اس سے مغفرت چاہے تو اس کی مغفرت فرمائے گا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے زیادہ ویز دیتے ہیں کہ آپ اپنے گناہوں سے معافی تو طلب کریں. میں نہ تم لوگوں کو گناہوں سے معافی دوں تو مجھے بتاؤ. جب ہر جگہ پہ ہمیں یہ کہا گیا ہے تو دین وائی وی آر لیٹ, ہم کیوں پھر دعا میں توبہ میں اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ پھر زندگی کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو دیکھ کے چلنا ہے نا کہ ابھی جو جوانی ہوتی ہے نا بیسٹ ٹائم ہے توبہ کا, عبادت کا. تو اپنے اس ٹائم کو ضائع مت کریں, ٹھیک ہے نا, ادھر ادھر کے کاموں میں ضائع مت کریں. اب رمضان کا لاسٹ چل رہا ہے نا تو آپ نے کیا سوچنا ہے کہ میرا اب رمضان کا لاسٹ چل رہا ہے, چلے 25 تک رات گزر گئی, اب میں نے 27 کو تو عبادت کرنی ہے, لیکن اس کے علاوہ جو رہتے ہیں اس میں بھی عبادت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ تو قبول کرنے والے ہیں نا. پتہ نہیں ہماری کون سی نوافل, کون سی دعائیں, کون سی ادائیں اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو ہماری سارے دعاؤں پہ قبول فرما دیں. تو دعا اس یقین کے ساتھ مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما لیں گے, اور انشاءاللہ ایسا ہوگا بھی. اب ہم تھوڑا سا خطبہ حجۃ الوداع پہ دیکھتے ہیں, دن آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ ہم پہ حج کس طریقے سے ہوا, اور جب حج کرتے ہیں تو کیا کیا چیزوں کا ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, کہ کیسے کیسے لے کے چلنی ہے چیزیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حج کے موقع پر عرفات المنع میں عظیم الشان خطبے ارشاد فرمائے, جو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک عظیم خطبہ ہے, جو اس پہ سب دیکھ سکتے ہیں, اس سے سب لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے کہ حج بیسکلی ہے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو اس کا کچھ مفہوم میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہ پاک کے حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں میری بات غور سے سنو, میرا خیال ہے کہ اس سال کے بعد اس جگہ پر تم سے نہ مل سکوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے تھے, اور نہ شاید اس سال کے بعد حج کر سکوں. لوگوں اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے تو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے, اور تم بہت سے قبیلے اور خاندان بنا دی. یعنی کہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا گیا, پھر تم لوگوں میں سے آگے قبیلے بنا دیے گئے تاکہ تم پہچانے جا سکو. یہ ہم بچپن سے یہ باتیں پڑھتے آ رہے ہیں, یعنی وہاں ایک دوسرے کو شناخت کر سکو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. obviously متقی جو ہوگا وہ پرہیزگار بھی ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے روک رہے جسے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے. کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر فضیلت و برتری حاضر نہیں سوائے تقویٰ کے, اور نہ ہے کسی گورے کو کسی کالے پر, نہ ہے کسی کالے کو کسی گورے پر. دیکھیں نا, جب کسی کو کسی پہ فوکس نہیں ہے سوائے تقویٰ کے, تو ہم کیوں آج کے ایک دوسرے کو پھر کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. ایسے نہیں کہنا چاہیے. ڈونٹ جج اینی ون. خود کو خود کے ساتھ کمپیئر کرنے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پھر فرمایا کہ تم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہو, اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے. خبردار, خون یا مال کا ہر وہ دعویٰ جس کے لوگ مدعی ہیں وہ میرے قدموں تلے ہے. یعنی کہ دیکھیں, کسی نے کسی کا قتل کیا ہے, کسی کو اوپر کوئی کر دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ وہ سب میرے قدموں تلے ہیں, میں اسے باطل قرار دیتا ہوں, مگر بیت اللہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت حسب دستور ملے گی. یعنی کہ وہاں پہ جو بھی حاجی ہو, حجاج ہو, آپ ان کو پانی پلائیں. اوبویسلی بیت اللہ کی نگرانی بھی جو وہاں پہ کر رہے ہیں, کتنی اچھی ان کو ڈیوٹی بنی ہوئی ہے نا. سو خبردار, زمانے جاہلیت کے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل, اسلام کی روشنیات سے قبل تمام رسمیں میرے قدموں کے تلے رون دی گئی ہیں. یعنی اس سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دور کر دیا جاتا, قتل وغیرہ عام تھی, اور عزتیں کی جاتی تھی, اور ان کو کوئی مقام نہیں حاصل تھا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں کور اپ کر دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اس سلسلہ میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے ایک خون جو ربی ابن حارث کے بیٹے کا ہے معاف کرتا ہوں. واقعی یہ تھا کہ عامر بن ربی نے بنو سعد میں کسی دودھ پلانے والے کو طلب کیا تھا جب حسمن نے قتل کر دیا تھا, اور دور جہالت کی ہر سود معاف ہے. یعنی کہ دیکھیں, چھوٹے سے بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا تو اس کا قتل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا, اور پھر دور جہالت میں ہر سود معاف, یعنی کہ اس سے پہلے جو بھی جا کر لینے پہ جو سود تھا اس پہ بھی انہوں نے کیا کہ اپنے محترم چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں, ان کا سود سب سے بڑا معاف کا اور کالم دن ہے. یعنی کہ ان کا جو بھی تھا وسلم نے وہیں پہ کہہ دے کہ میں معاف کرتا ہوں. لوگوں تمہارے خون یعنی کہ جانے, تمہارے اموال اور تمہاری عزت و آبرو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام ہے. جس طرح تم اس دن اس مہینے اور شہر کی حرمت واجب ہے, تم سب عنقریب اپنے پروردگار سے جا ملو گے جہاں تم سے تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا. اب جیسے آپ وسلم نے یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ ایک دوسرے سے بے نیاز رہو, اپنے اعمال پہ فکر کرو, اپنی یہ دنیا اور آخرت دیکھو کہ کیا کر رہے ہو دنیا میں اور آخرت میں کیا پانے والے ہو.
جب پتہ ہے کہ لوٹ کے رب کی طرف جانا ہے، اور جب تمہارے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا، اور تب کیا ہوگا؟ اے لوگو، تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ فرض ہیں، اسی طرح تمہاری عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پہ کسی ایسے آدمی کو نہ بیٹھائیں جس کو تم پسند نہیں کرتے، لہٰذا ان پر تمہارا حق ہے کہ کھلی بے حیائی کا کوئی کام نہ کریں، لیکن اگر وہ کریں تمہیں اللہ نے اجازت دی کہ ان کو سونے کی جگہ اپنے سے الگ کر دو، اور اگر چاہو تو انہیں مارو، لیکن ہلکی مارو، زیادہ نہیں کہ بدن میں نشان پڑ جائیں۔ اگر وہ نازیبا حرکتوں سے باز نہ آئے تو حسب دستور ان کا کھانا اور کپڑا تمہارے ذمہ دار ہے، یعنی کہ پھر یہ تم چاہو تو ان کا کھانا بند کر دو۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی کہہ دیا گیا اگر وہ نافرمانی کر رہی ہیں تو کیا کرنا ہے کہ ان کو ابھی یہ نہیں کہ تم نے مار کر مار ہی دینا ہے، مارو لیکن ہلکی مارو۔ پھر ہے لوگ، اللہ تعالیٰ نے میراث کا قانون نافذ کیا، ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نافذ نہیں، جیسے کہتے ہیں نا وصیت کر دی گئی ہے، یہ کر لیں وہ کر لیں، نہیں، جب پتہ ہے زندگی میں ہی یہ کام کرتے تھے۔ بچے کا نسب اس کے مرد سے ہے، مگر جس کی وہ بیوی ہے جس نے بدکاری کی اس کے لیے سزا ہے، بچہ اس کا نہیں کہلائے گا، اس کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے۔ جسے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی نسبت کی ہے، کسی غلام نے اپنے کو کسی اور کی مالکی کی طرف منسوب کیا تو اس پر خدا کے کیا ہو جائے گی؟ لعنت ہو جائے گی، کیونکہ یہ امانت میں خیانت ہو جاتی ہے۔ قرض ادا کیا جائے گا، رعایت واپس کی جائے گی، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہوگا۔ خبردار، جرم کرنے والا خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہے، یعنی کہ جس نے جرم کیا وہ جرم اس کا ہی ہے، باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں، اور بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بھی ہو جائے نا کوئی بھی غلطی تو سب سے پہلے ذمہ دار ماں باپ کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت زیادہ دیکھنے والی چیز ہے کہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے، جب ہمیں پتہ ہے ہمارے دین اسلام نے ہمیں کیا کیا سکھایا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگانے چل پڑتے ہیں۔ کبھی یہ بھی تو دیکھیں نا، جب کہا گیا ہے کہ کسی کے بھی جرم کا کوئی بھی نہ تو بیٹے پہ ہے، باپ کا تو باپ پہ ہے، بیٹے کا تو بیٹے پہ ہے، کیوں ہم کہتے ہیں کہ وہ اس پہ ذمہ دار یہی ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ لوگوں کو خوب اچھی طرح سمجھ لو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تمہارے غلام ہیں، تم جو خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ۔ یہ تو ہم سٹارٹنگ سے پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ جو تم خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ، تاکہ فوقیت بھی رہے، اور ایک مطلب کہ سیکوینس آ جائے نا، کسی کو یہ نہ ہو کہ وہ زیادہ اچھا ہے، چلو میں اس کا غلام ہوں تو میں کس طریقے سے اسے ٹریٹ کر رہے ہیں، نہیں، وہ آپ کے کام میں تو ہاتھ بتا رہے ہیں نا، یہ بھی چیز دیکھنی چاہیے۔ ہے لوگوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نہ ہی تمہارے بعد کوئی امت، میں تمہارے اندر ایک نعمت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے، وہ نعمت کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور میری سنت حدیث ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ بھی کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نہ ہی آپ لوگوں کے بعد کوئی امت آئے گی، کیونکہ ہم آخری نبی کی امت ہے نا، تو ہمارے بعد کوئی نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو آنا نہیں، اور obviously ہمارے بعد کوئی امت بھی نہیں آنی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لو، ایک ہے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، دوسری کیا ہے احادیث۔ اور یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم اس کی تفسیر چاہیے ہوتی ہے نا ہمیں، تو ہم حدیث کا رخ کرتے ہیں کہ ہم احادیث پڑھیں، اور وہاں سے بہت سی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں، بہت سی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ تو دیٹس وائی ہمیں کہا گیا کہ میرے قرآن کریم اور حدیث کو بھی فالو اپ کرنا ہے، ان کو تھامے رکھنا ہے۔ لوگوں، اب شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اس سرزمین یعنی عرب پر اس کی پرستش کی جائے، لیکن عبادت کے علاوہ دوسرے معاملات میں اسے پشتے افعال کے ذریعے اس کی فرمانبرداری کی گئی تو وہ اس پر بھی راضی رہے گا۔ کس طریقے سے؟ یعنی کہ دیکھیں آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، یا کسی کی برائی کر رہے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ شیطان خوش ہوگا، لڑائی ہوگی، شیطان خوش ہوگا۔ تو دیکھیں نا، آپ نے عبادت تو کی، ٹھیک ہے، آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم شیطان کی پرستش نہیں کرتے، لیکن پھر بھی آپ نے برے اعمال کیے تو وہ خوش ہو گیا۔ تو اپنے دین کو اس کے شر سے بچا کر رکھ رہے ہیں، یعنی کہ اب شیطان کے اس نے جمیلے میں نہیں آنا کہ یہ کر لو وہ کر لو، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو ایک اللہ کو سنو بھی، اس کی ہر بات کو سنو۔ خبردار، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ مال کو پاک کرتی ہے نا، اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا بھی مال پاک بھی ہو جائے گا، اور اس میں برکت بھی آ جائے گی۔ اپنے رب کے گھر یعنی کہ بیت اللہ کا طواف کرتے رہو، اپنی عمرہ کے حکم کی پیروی کرو، تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ دیکھیں، آپ پہ جو عمرہ ہوں گے آپ ان کی بات مانیے، یہ نہیں کہ اب ہر بری بات مانیے، نہیں، یہ جو ماننے والی بات جس حد تک اچھی بات ہے وہ مانیے۔ خبردار، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری باتوں کو ان لوگ تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن کو میرا پیغام
پہنچا وہ ان لوگوں سے زیادہ اسے محفوظ رکھنے والے ہوں گے جو اس وقت سننے والے ہیں. تم لوگوں سے میرا تعلق بھی پوچھا جائے گا، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ تو حاضرین نے بیک زبان ہو کر عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امانت کو پوری طرح ادا کر دیا، اللہ کا پیغام ہم تک اور لوگوں تک پہنچا دیا اور نصیحت کر دی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ معاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. آپ نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر لوگوں کی طرف جھکا دیا. اے اللہ تو گواہ رہنا ساری مطلب کہ گواہی اللہ تعالیٰ نے دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ ٹھہرایا ہے کہ اللہ جی آپ گواہ رہیے گا، اور اوبیسلی ہر جگہ پہ اللہ گواہی تو ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے، ہم غافل ہو جاتے ہیں. اب حج کے فوائد کیا ہیں؟ حج کرنے کے بہت سے فوائد ہیں. حج گناہوں کو اس طرح ڈھولتا ہے جس طرح پانی میل کا جھیل کو. حج ایک ایسی بات ہے جس میں بقیہ تمام عبادات کی روح ہے. زکوٰۃ وغیرہ دینا، روزے میں نفسیاتی خواہشات پر قابو پانا، یہ ہم نے پہلے بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا. اب گناہوں کی معافی کیسے ہوگی ادھر؟ اس موقع پر دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے افراد فریض حج کی ادائیگی کی بدولت گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں دنیا بھر سے مسلمان جاتے ہیں وہاں پہ، کوئی کدھر سے جا رہا ہے کوئی کدھر سے جا رہا ہے، کلر ڈفرینس ہوتا ہے لیکن سب کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ زبان پہ بھی ایک ہی بتا ہے لبیک، سب کی زبان پہ ہوتا ہے. تو دیکھیں یہاں پہ ایک میجر چیز یہ ڈسکس کرنے والی ہے کہ جب آپ حج پہ جائیں تو حلال کے مال سے جائیں. اگر آپ کے مطلب کہ مال میں تھوڑا سا بھی حرام شامل ہے نا، تو اگر آپ نے کہنا ہے لبیک تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دینا ہے لا لبیک، نہیں تو حاضر نہیں ہے. کیونکہ حلال چیز سے آپ جائیں گے تو اس کا اور سرور ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ قبول بھی کریں گے. جب حرام پہلے ہی منع کر دیا گیا تو آپ کے مال میں اگر تھوڑا سا بھی حرام کا ایلیمنٹ آ جائے گا تو وہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی کہہ دیں کہ نہیں. خفت و بھائی چار کی کیسے ہے؟ حج کا یہ عظیم الشان اجتماع ملت اسلامیہ کی شان و شوکت اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے خفت و بھائی چارہ کا آئینہ دار ہے. جس دنیا کے گوشے گوشے آئے مسلمان رنگ، نسل، قوم و وطن کے امتیازات سے بالاتر ہو کر یک زبان ہو کر ایک ہی زبان میں کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک دہراتے ہیں، اور ایک ہی کیفیت میں سرشار ہو کر خدا کی پکار پر لگ پہ جاتے ہیں. تو گویا وہ خدا کے فداکار سپاہیوں کی ایک فوج معلوم ہوتی ہے. کبھی دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ میں جب نماز ادا ہو رہی ہوتی ہے تو کس طریقے وہ اتنا ریلیکسنگ مومنٹ ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ وہی بات کی جاتی ہے. جسٹ امیجن کہ جب ہم بھی وہاں پہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت استطاعت میں کریں، آمین، کہ ہم بھی وہاں پہ جا کے دیکھیں، یہ سب مناسک ادا کریں، لیکن تب جب ہم بالغ ہو جائیں اچھے طریقے سے. آج کا ٹاپک پھر یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اتنی سی ڈیٹیلز تھی جو آپ لوگوں کو بیسک بتانے والی تھی، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کوئی بھی کوشچن ہو تو پوچھ لیں تاکہ اس کے بعد. ماشاء اللہ تعالیٰ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ میم. بہت اچھے اور تفصیلی انداز سے آپ نے حج کے بنیادی اجزاء کو بیان کیا، خصوصاً اس کی شرائط اور فوائد کو اچھے سے بتایا. اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے راضی ہو. اور اگر کسی کا کوشچن ہے کائنڈلی آپ مطلب پوچھ سکتے ہیں، اسپیکر آن کر کے اپنا پوچھیں میم سے. ہاں چیٹ باکس میں پوچھنا چاہتے ہیں چیٹ باکس میں پوچھ لیں. اینی کیوریز پلیز. آئی تھنک سو کوئی کوشچن نہیں ہے، تو اسی سے ہم اپنا اینڈ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے اور آج کی ہماری اس چھوٹی سی کاوش کے صدقے ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں بھی شرف دے کہ ہم اس رکن کی ادائیگی کو پورا کر سکیں، بیت اللہ کا طواف کر سکیں. تو سب لوگ آمین کریں. سو میٹنگ اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے اتنا ٹائم نکالا، جزاک اللہ سب کے لیے.